रहमान रहीम। 3 खबरें, एक ख़ास एजेंडा और कामयाबी से अमल दरामद, और फिर 2 खबरें कि इमरान खान खुद भी टूट गया, उसकी कमर भी टूट गई। लेकिन इस खबर पर दूसरी खबरों की हजूम की वजह से तवज्जो नहीं दी जा सकी। हालांकि सबसे अहम खबर पीटीआई के लोगों के लिए यही है कि इमरान खान की हिम्मत मुकम्मल तौर पर टूट चुकी और उसका दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा। दूसरा इशू जिस पर हम बात करेंगे, देही और शहरी सिंध में तसादम के हालात पैदा हो रहे हैं और हुकूमत और रियासत को चाहिए कि इस तसादम को रोके, वरना पाकिस्तान की रियासत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और तीसरा इशू एक सवाल है कि गैलप ने जो एक शैतानी सर्वे करवाया और जिसकी ज़िम्मेदारी पीटीआई अब फ़ौज पर डाल रही है, तो उसकी तहकीकात कौन कराएगा। और चौथा इशू छोटा सा ये है कि अफ़गानिस्तान पर जो पाकिस्तान ने हमले किए हैं उसके बाद तालिबान हुकूमत ने अंधेरे में रखो की पॉलिसी क्यों अपनाई है। इसका मतलब ये है कि वहाँ दहशत गर्दों का बहुत नुकसान हुआ है जिसे छुपाया जा रहा है। और जहाँ तक उसका ये दावा है कि शहरी बेगुनाह शहरी भी मारे गए, तो उस खबर में अगरचे सदाकत है, लेकिन उस शहादतों की यानी बेगुनाह बच्चे औरतें अगर शहीद हुए हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है। इसकी ज़िम्मेदारी भी तालिबान पर है, ये भी हम बताएंगे। और सरे दस्त जो खबरें चल रही हैं, मैंने कल भी इशारा दिया था कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने का फ़ैसला हुआ है ताकि पाकिस्तान में एक बेयकीनी की फ़ज़ा हो, सनती कारोबारी सरगर्मियाँ जो पहली कम है मज़ीद मद्दम हो जाए, स्टॉक मार्केट डूब जाए और एक आवाम के अंदर एक ज़हनी अनारकी की फ़ज़ा पैदा हो जाए कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। उसके तहत 3 खबरें अब लॉन्च की गई हैं जिनको एक मुनज़्ज़म तरीके से फैलाया जा रहा है। अगरचे ये मुअस्सर तो ये प्रोपेगेंडा हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं क्योंकि झूठ ज़ाहिर है। एक खबर ये चलाई गई है कि ये जो तैयारे ख़रीदे गए हैं एक पंजाब हुकूमत की तरफ से और एक आर्मी एविएशन की तरफ से, जिन पर पीटीआई का जो कैंप है वो बहुत शोर मचा रहा है। ये आर्मी एविएशन के तैयारे के बारे में मुझे कोई सदाकत का पता नहीं है, इसकी हुकूमत अगर वजाहत करे तो अच्छा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रोपेगेंडे की कि अब यूरोप में मुकीम जो पाकिस्तानी पीटीआई का सोशल मीडिया है ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि ये दोनों तैयारे असल में फ़रार के लिए ख़रीदे गए हैं। आर्मी चीफ यानी डिफेंस चीफ भी फ़रार होने वाले हैं और मरीम नवाज़ भी फ़रार होने वाली हैं। यह नहीं बताया गया कि ये दोनों फ़रार हो जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब क्यों फ़रार नहीं होंगे, उन्होंने अपने फ़रार के लिए कोई तैयारा क्यों नहीं ख़रीदा। तो ये बाकायदा अब इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो भी इस बात को बढ़ा रहा है और हुकूमत इसका नोटिस लेने में नाकाम रही है। दूसरी खबर वो भी एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत चलाई जा रही है कि इमरान खान को रिहा करने का फ़ैसला हो गया है। ये खबर भी अपने तौर पर उतनी ही झूठी है जितनी वो फ़रार वाली खबर है, लेकिन ये बहरहाल चलाई जा रही है। और जो आवाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उनमें से एक बड़ी तादाद हमेशा ऐसी रही है जो ज़्यादा चलाई जाने वाली ख़बरों पर एतमाद कर लेते हैं। और ये ख़बर भी ज़ाहिर है हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, कारोबारी फ़ज़ा के लिए नुकसानदेह है। तीसरी खबर एक इंतशार पसंद मीडिया ग्रुप के अखबार ने, जिसके सर्कुलेशन तो बहुत मध्यम है, बहुत छोटी है, लेकिन इस खबर को पीटीआई वाले उठाकर उछाल रहे हैं। इस अखबार ने छापा है कि हालिया दिनों में अपोजिशन लीडरों की हुकूमती रहनुमाओं से, उनके अरकान असम्बली से, वज़ीरों से और स्पीकर से जो मुलाकातें हुई हैं उनमें नए इलेक्शन 1 साल कबल कराने की तजवीज़ पर भी बात हुई है। ये खबर भी तस्दीक करने पर पता चला कि किसी तरफ से, इवन अपोजिशन की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं की गई। अपोजिशन ने जितनी भी मुलाकातों में जो बातें की हैं वो इमरान खान की आंख और इमरान खान के लिए सहूलियात, हस्पताल मुंतकली और या बनी गाला मुंतकली के हवाले से की हैं। इलेक्शन की बात ना उन्होंने की, ना हुकूमत ने की और ना हुकूमत का ऐसी कोई बात करने का दूर दूर तक इरादा है। लेकिन ये खबर भी चलाई जा रही है कि नए इलेक्शन पर तजवीज़ आ गई है, अब उस पर बात हो रही है। और चौथी खबर तो झूठी तो इतनी है जितनी ये तीनों खबरें झूठी हैं, लेकिन वो मज़गा खेज़ी और खबासत में सबसे बढ़ गई है। उस खबर में बताया गया कि पाकिस्तान के
کئی ہزار فوجیوں نے، آرمی کے فوجی بھی اور ایئر فورس کے فوجی بھی، انہوں نے اپنے استعفے GSQ کو ارسال کر دیے ہیں، اور ظاہر ہے ان سب استعفوں کی نقول شاہین صاحبائی کو مل گئی ہوں گی۔ یہ خبر شاہین صاحبائی نے چلائی اور اب PTI کا سوشل میڈیا اسے آگے بڑھا رہا ہے، اور عرض کرنا یہ ہے کہ اس کمپین کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بے یقینی بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت جواب دینے سے قاصر ہے، اور حکومت اس لیے جواب دینے سے قاصر ہے کہ اس کا تو وجود نظر ہی نہیں آتا۔ آپ وزیر اعظم کو دیکھ لیجئے، وہ دورے سے واپس آئے اور اب پھر ایک اور دورے پر چلے گئے، انہیں غیر ملکی دوروں سے فرصت ہی نہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کتنا حلوہ اور کھانا ہے جس کے بعد وہ ملک کی طرف توجہ دیں گے۔ اچھا، اب وہ دو خبریں، PTI کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ عمران خان ٹوٹا نہیں، اور اب حالیہ دنوں میں اس نے یہ نئے سرے سے کمپین چلائی ہے کہ دیکھ لو 2-2.5 سال ہو گئے عمران خان کو جیل میں گئے ہوئے اور وہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ اکڑ کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ جتنی بھی خبریں اندر کی ہیں ان کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ جھوٹ بولنے کا جو ایک مشن ہے ان کا، اس سے یہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ 2 قدم آگے ہی رکھتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان، میں نے کئی مرتبہ کہا کہ عمران خان آج سے 1.5 سال پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، اور اس نے جو ریکویسٹیں کی ہیں، جو درخواستیں کی ہیں، ان کی ہوا PTI والے تو کیا لگنے دیں گے، خود حکومت بھی ان کو پتہ نہیں کس پالیسی کے تحت مخفی رکھتی ہے، ان پر کپڑا ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، دبے لفظوں میں کوئی بات بتاتی بھی ہے تو یعنی اس کا کوئی معنی مطلب صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال 2 خبریں آپ سن لیجئے، ایک خبر کی نوعیت اور ہے، دوسری خبر کی نوعیت دوسری ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ اپوزیشن کے رہنما، وہ جو گلگت کا دہشت گرد مولوی ہے، کیا نام ہے، ناصر عباس ناصر، ایسا کوئی نام ہے اس کا، اس نے کل سینٹ میں بتایا کہ حکومت عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لے، یعنی اسے رہا کر دے یا اسے بنی گالہ میں نظر بند کر دے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان حکومت کو گرانے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، ہم حکومت کو گرنے نہیں دیں گے۔ اب آپ اس میں کسی بھی حوالے سے کامن سینس کا استعمال کر لیں، ناصر عباس یا جو بھی اس کا نام ہے ٹیررسٹ کا، کیسے کوئی گارنٹی عمران خان کی دے سکتا ہے؟ عمران خان کی گارنٹی کہ وہ تحریک نہیں چلائے گا، حکومت نہیں گرائے گا، حکومت گرانے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ گارنٹی تو اپنی حیثیت میں سہیل آفریدی بھی نہیں دے سکتا اور علیمہ خان بھی نہیں دے سکتے، تو یہ ناصر عباس کیسے گارنٹی دے رہا ہے؟ دنیا کا کوئی شخص بھی کسی دوسری پارٹی کے حوالے سے گارنٹی دے ہی نہیں سکتا، اس نے گارنٹی کیسے دے دی؟ سیدھی سی بات ہے کہ اندر سے جو پیغام رسانی کا ایک سلسلہ چلتا ہے، وہ آیا بشرا بی بی اور وہ بیرسٹر سیف، یہ 2 ہی افراد ہیں جن کے ذریعے ایک رابطہ کاری اور ایک پیغام رسانی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ان کے ذریعے ایک پیغام عمران خان کی طرف سے پہنچا، اور یہ پیغام 1 سال پہلے بھی اس نے دیا تھا کہ خدا را مجھے نکالو، جیل سے نکالو، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان نے باہر جانے سے انکار کر دیا، یہ بھی 100% جھوٹ ہے، اور بڑا بے شرمی والا جھوٹ ہے جس کو حکومت آسانی سے جھوٹ ثابت کر سکتی ہے، لیکن حکومت کے پاس یا تو ذہن نہیں ہے یا پھر ذہن کو استعمال کرنے کا کوئی موقع انہیں نہیں مل رہا۔ حقیقت میں اس نے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے برطانیہ بھیجو، اور اس وقت اسے کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو، اگر آپ کو بھیجنا ہی ہوا، یعنی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہمیں آپ کو کہیں باہر بھیجنا ہی پڑا، تو ہم آپ کو سعودی عرب بھیجیں گے، برطانیہ نہیں بھیجیں گے۔ اور اس مقصد کے لیے اس وقت کے برطانوی سفارتکار بھی استعمال ہوئے تھے کہ اسے خدا کے لیے برطانیہ بھیج دو، یہ عمران خان کی طرف سے تھا، تو وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں حکومت کے لیے، فوج کے لیے، ریاست کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں کروں گا، آرام سے گھر بیٹھوں گا، مجھے رہا کر دو، یا کم سے کم بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دو۔ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کرنے کا مطلب ایک قسم کی رہائی ہی ہے، کیونکہ وہ اپنے پورے گھر میں اتنے بڑے 300 ایکڑ یا 300 کنال کے گھر میں گھومنے پھرنے کے لیے آزاد ہوگا، کیونکہ قانون میں یہ تو نہیں لکھا کہ بنی گالہ کے ایک کمرہ عمران خان کی سب جیل ہوگا، پورا بنی گالہ سب جیل ہوگا، یعنی پورے اس 300 کنال کی اسٹیٹ میں یہ گھومے گا، پھرے گا، آزاد رہے گا، اور کچھ نہ کچھ ملاقاتوں میں بھی پھر نرمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ عمران خان کی اب پیشکش ہے جو اس نے کی ہے کہ مجھے بنی گالہ میں نظر بند کر دو،
میں حکومت کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں کروں گا جس سے پریشانی ہو، حکومت گرنے کا خطرہ تو دور کی بات ہے، میں حکومت کے لیے کوئی مسائل بھی پیدا نہیں کروں گا، اس بات کا وعدہ اس نے کیا ہے اپنے رابطہ کاروں کے ذریعے، اور اسی بات کو ناصر عباس نے آگے بڑھایا، اور اس سے پہلے محمود اچکزئی صاحب بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں۔ ان کے صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن مفہوم یہی تھا کہ ہم عمران خان کو بہت زیادہ بے قابو نہیں ہونے دیں گے، آپ عمران خان سے اتنا مت ڈریں۔ اس طرح کا میسج اچکزئی صاحب نے آج سے کچھ مہینے پہلے دیے تھا، یہ پرانی بات ہے۔ تو اب یہ ناصر عباس کی جو پیشکش سامنے آئی ہے، اس کا کھلا مطلب اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان بہت بری طرح ٹوٹ چکا ہے، اور آج کا نہیں ٹوٹا، اس کو ٹوٹے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اور میں اب بتاتا ہوں دوسری خبر کا اس سے کیا تعلق ہے۔ دوسری خبر ہے کہ حکومت کے رہنماؤں کو نہ صرف یہ کہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان گالیاں دیتا ہے، بلکہ خبر یہ ہے کہ ان کو گالیاں سنوائی بھی گئی، یعنی کوئی ٹیپ کی ہوں گی، کوئی آڈیو ٹیپ ہوگی جو سنوائی گئی کہ یہ کس طرح گالیاں دیتا ہے۔ اچھا، اس خبر میں مزید تفصیل نہیں ہے، یہ انصار عباسی صاحب نے جنگ میں خبر چھاپی ہے اور کئی ذرائع سے بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن اس خبر میں بہت تھوڑا حصہ خبر کا دیا گیا، زیادہ حصہ یہ ہے کہ یہ جو ملنے آتا ہے، جو ملنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے ڈاکٹر ہوں، یعنی ڈاکٹروں کا تو حالانکہ کوئی سیاسی تعلق نہیں ہوتا، جو اس کی آنکھ کا معائنہ کرنے گئے ان کے سامنے بھی اس نے گالیاں دی، اور کوئی دوسرا وکیل جاتا ہے، پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ایک وکیل کی، تو اس کے سامنے بھی گالیاں دیں، اور پھر جیل کا جو عملہ اس کے ملنے کے لیے آتا ہے کسی بھی کام کے حوالے سے، کوئی چیز دینے کے لیے، ان کے سامنے بھی یہ گالیاں دیتا ہے۔ کن کو دیتا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن گالیاں دیتا ہے۔ اب اس میں اصل ایشو کیا ہے؟ ہاں، گالیاں صرف انہی کو نہیں بلکہ یہ جو تقریریں کرتا ہے ان تقریروں میں بھی گالیاں دیتا ہے۔ یہ تقریریں دیواروں کی طرف منہ کر کے بھی کرتا ہے، اور جیل کا عملہ اس کے ہتھے چڑھ جائے تو ان کے سامنے بھی یہ خطاب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس خطاب میں گالیاں دیتا ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ 7-8 مہینے پہلے تک یہ صرف تقریریں کرتا تھا، گالیاں نہیں دیتا تھا۔ چند مہینے سے اس نے گالیاں دینا شروع کی ہیں۔ پہلے یہ گالیاں نہیں دیتا تھا، صرف تقریریں کرتا تھا، یہ دھمکیاں دیتا تھا، اب گالیاں دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کوئی جیل میں کوئی قیدی اچانک سے گالیاں دینا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بہت بڑا ذہنی صدمہ پہنچا ہے اور اب وہ سینسز میں نہیں ہے، خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو یہ ذہنی صدمہ کیا پہنچا اسے؟ ظاہر ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ اس کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ نہ صرف گالیاں دینا بلکہ تقریریں کرنا بھی اس کے ٹوٹنے کی پہلی علامت تھی، کیونکہ تقریریں بھی یہ 15 مہینے پہلے تک تقریریں نہیں کیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے یہ ایک کام کرتا تھا کہ کیمرے کی طرف دیکھ کر کہتا تھا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پتا ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ لیکن چلیے یہ تو اس سے میچ کرتی ہیں، جب آزاد تھا تو جلسوں میں تقریریں کرتے ہوئے اس وقت بھی یہی کہتا تھا کہ میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ تو چلیے میچ کر گئی کہ کیمرے کی طرف منہ کر کے یہ خیال کرنا کہ میری ریکارڈنگ براہ راست کسی بڑے تک پہنچ رہی ہے، تو اس کو یہ دھمکیاں دیتا تھا کہ مجھے پتا ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اس نے تقریریں شروع کی، دیواروں کی طرف منہ کر کے تقریریں کرنا، پھر جیل کے عملے کو روک کر کسی بھی آدمی کو جو اس کے پاس آیا یا اس کے سامنے سے گزرا اسے روک لیا، اس کے سامنے تقریر شروع کر دی، یا کوئی بھی نہیں گزر رہا تو دیوار یا جنگلے کی طرف منہ کر کے گالیاں دینا تقریر کرنا شروع کر دی، تو یہ بھی ایک ذہنی طور پر ٹوٹ جانے کی علامت تھی۔ کوئی نارمل قیدی جس کے اوسان بجا ہوں، جس کا حوصلہ قائم ہو، جو نارمل ہو، وہ جیل میں اس طرح تقریر نہیں کرتا کہ جن کو سننے والا کوئی نہ ہو سوائے جیل کے عملے کے، یا پھر وہ ریکارڈنگ کرنے والا جس آپریٹر سے سسٹم ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہو۔ تو یہ چیزیں اس کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ اور پھر جب اس نے گالیاں دینا شروع کر دی تو پھر تو یقین ہو گیا، جو جانتے ہیں، جو باخبر ہیں، جو معاملات کے ذمہ دار ہیں، انہیں پھر یقین ہو گیا کہ موصوف جو ہیں وہ پٹڑی سے اکھڑ چکے ہیں۔ ان کا جو کیا کہتے ہیں وہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ انڈا پھوٹ جانا، انڈا تڑک جانا، یعنی سر کی کھوپڑی کا انڈا تڑک جانا، مطلب کہ دماغ خراب ہو جانا۔ تو عمران خان کا انڈا تڑک گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ڈٹا ہوا ہے تو دراصل وہ ایک قسم کی بے رحمی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اندر رو رہا ہے، اس کی حالت خراب ہے، اور یہاں باہر بیٹھ کر اس کی
وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو ڈٹا ہوا ہے، یہ ڈٹا ہوا ہے عمران خان۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششوں سے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم میں ایک گرم جنگ تو انہوں نے کنٹرول کروا دی، اور وہ جو ایشو تھا ایم کیو ایم تقریباً راضی ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم صوبے کی تقسیم کا مطالبہ اب پہلے کی طرح نہیں کریں گے، اصولی طور پر اس سے دستبردار نہیں ہوں گے لیکن عملی طور پر ہم یہ سے دستبردار ہو جائیں گے۔ یہ صلح تو ہوگی لیکن دونوں دھڑوں میں تلخی بہت ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ سندھ کے تمام شہروں میں، بڑے شہروں میں، کراچی، حیدرآباد کے علاوہ جو چھوٹے شہر ہیں، سکھر، میرپور خاص، لاڑکانہ، ٹنڈو آدم، جتنی بھی چھوٹے شہر ہیں، درمیانے درجے کے شہر ہیں، ان میں مہاجر ووٹ بہت بڑی تعداد میں آباد ہے۔ کہیں وہ اکثریت میں ہے، کہیں وہ اقلیت میں ہے، لیکن اتنی چھوٹی اقلیت میں نہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ شہری اور دیہی بنیادوں پر تقسیم ہے۔ اب ان کے درمیان تلخی جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، اور تلخی بڑھنے کی وجہ خاص طور پر کراچی کے حالات ہیں جن کو پیپلز پارٹی کی حکومت نظر انداز کر رہی ہے، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی سے دشمنی کا حساب چکا رہی ہے۔ تو یہ تلخی بڑھ رہی ہے، اور اس تلخی کا مظاہرہ پھر ایم کیو ایم کے کچھ رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کیا کہ 170 سیٹوں والا جیل میں اور 80 سیٹوں والا حکومت میں، تو اشارہ تھا 1971 کی طرف۔ 170 سیٹیں نہیں تھی عوامی لیگ کی، 162 تھی، انہوں نے 170 کر دی، اور بھٹو صاحب کی سیٹیں غالباً 86 تھیں، ان کو 80 کر دیا۔ تو یہ اٹیک تو بظاہر پیپلز پارٹی پر ہے، لیکن دراصل تو یہ اٹیک فوج پر ہے، کیونکہ 1971 میں فوج نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 162 سیٹوں والے کو جیل میں ڈالنا ہے اور 86 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو یہ متحدہ نادانستگی میں فوج پر حملہ کر گئی۔ بے شک وہ فوج کی ماضی کی قیادت تھی، آج سے 56 سال پہلے کی قیادت تھی، موجودہ قیادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ اٹیک تو پھر فوج پر ہے، پیپلز پارٹی پر نہیں ہے۔ تو یہ تلخیاں بڑھیں گی آنے والے دنوں میں، اور نظر آ رہا ہے کہ شہری اور دیہی سندھ میں محاذ آرائی کا ایک دور چلنے کو تیار ہے، اور اس کے لیے فضا اور اسٹیج دونوں تیار ہو چکے ہیں۔ تو یہ اگر محسن نقوی نے وقتی سیاسی جنگ بندی کروائی ہے تو آگے کا کام جو ہے وہ اکیلا وزیر داخلہ کے بس کا نہیں ہے، اس میں اداروں کو، حکومت کو ملوث ہونا پڑے گا، اور سندھ میں جو ایک امن کی فضا ہے شہری اور دیہی سندھ میں، ایک عملاً بھائی چارہ اور ایک قسم کا ٹروس کہہ لیں، اور تلخیوں سے بہت حد تک صاف میدان ہو گیا تھا، اور خاصے کا یعنی ایک خاصی مدت سے شہری اور دیہی سندھ کی جو فرکشن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی، جو پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اس کے دوبارہ آغاز کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اچھا اب یہ غزہ بورڈ کے پس منظر میں اوورآل جو بھی اسرائیل، امریکہ، ابراہم اکارڈ، اس کا پس منظر دیکھیں تو اس حوالے سے جو فضا بنی ہوئی ہے اس میں ایک گیلپ نے، یہ گیلپ جو پاکستان میں جھوٹے سروے کرانے کے لیے بہت بدنام ہے، اور اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، حکومت یا فوج سے نہیں ہے، اس نے ایک شیطانی سروے کرایا جو کہ قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔ پاکستان میں ایک شخص بھی اس سروے پر اعتبار نہیں کر سکتا، لیکن اس نے یہ سروے کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ 49% پاکستانی نیتن یاہو کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ان خبیث ادارے نے خباثت کی انتہا کر دی ہے، کیونکہ اس سروے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ 51% پاکستانی نیتن یاہو کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ 1% پاکستانی نیتن یاہو کو پسند کرتے ہیں تو مجھے تو اس پر بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن یہاں اس نے 51% یعنی پاکستانی کی اکثریت نیتن یاہو کو پسند کرتی ہے۔ یہ عقل اور ہوش کے چھکے چھڑا دینے والا یہ جو سروے ہے، یہ کسی خاص مقصد کے لیے کیا گیا، ایسے ہی نہیں کیا گیا۔ اور پھر دیکھیے آپ کے پی ٹی آئی اس کو فوراً لے اڑی، اور پی ٹی آئی نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دراصل یہ سروے فوج نے کروایا ہے، کیونکہ فوج غزہ کا جو معاملہ ہے اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ سارا جھوٹ ہے۔ اسرائیل کو وہ جو سارا انحصار ٹرمپ کی اور اسرائیل کی بقا کا جو مسئلہ ہے اس کا سارا انحصار ابراہم اکارڈ پر ہے، لیکن اسے تو سعودی عرب بھی نہیں مان رہا، تو پاکستان کیسے مان جائے گا؟ ظاہر ہے یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ پر کوئی بحث کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ گیلپ والوں کو پکڑا جائے، انہیں تفتیش کی جائے، ان کی چھترول کی جائے، اور انہیں
ان سے پوچھا جائے کہ یہ سروے کیسے کرایا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، کیونکہ یہ اتنا بڑا شیطانی سروے ہے کہ یہ کوئی از خود نہیں ہو گیا، اور اسے سوچ سمجھ کر ایک جعلی سروے کرا کے، جعلی سروے بنا کے اس کے نتائج جاری کیے گئے، اور دنیا کو یہ باور کرا دیا گیا کہ پاکستان کی اکثریت اسرائیل کو ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی تاریخ کے سب سے بڑے قصاب نیتن یاہو کو پسند کرتی ہے پاکستان کے عوام کی اکثریت، یا پھر اس کا مطلب یہ وہ نکالا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی والے نکال رہے ہیں کہ یہ سروے فوج نے کرایا ہے تاکہ اسرائیل کے لیے جو معاملات وہ کرنا چاہتی ہے، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے ایک بنیاد بن سکے اور پیش رفت ہو سکے۔ تو یہ اتنا بڑا شیطانی ایجنڈا ہے کہ اگر ریاست نے اس کا نوٹس نہ لیا تو ظاہر ہے پھر یہ ریاست کا ایک ناقابل معافی یعنی غفلت کا ارتکاب ہوگا اگر وہ ایسا کرتی ہے۔ آخر میں افغان حملہ، پاکستان نے 3 صوبوں میں جو کارروائی کی اور اس میں 7 کیمپوں کو نشانہ بنایا اور اس میں 70-80 دہشت گرد مارے گئے، تو کابل حکومت نے ایک جوابی پروپیگنڈا کیا جس کو الجزیرہ نے، جو قطر کی حکومت کی پالیسی پر چلتا ہے، اور قطر کی حکومت آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کی ہر جگہ پر دہشت گردوں کی سپورٹ کرنا قطر کی حکومت کی پالیسی ہے، اور وہ پاکستان سے کوئی خصوصی قسم کی نفرت رکھتی ہے۔ تو اس الجزیرہ نے بھی اس کو پروپیگنڈا کو اٹھایا کہ نہیں، اس میں تو دہشت گرد نہیں مارے گئے بلکہ عام شہری مارے گئے۔ اچھا، عام شہری یقیناً اس میں مارے گئے، لیکن وہ عام شہری کون تھے؟ وہ دہشت گردوں کے بیوی بچے تھے جو انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ ویسے عام طور پر دہشت گرد یا گوریلا تحریکیں، ان کے لیڈر اپنے بیوی بچے اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ کسی اور جگہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ چونکہ دماغی طور پر بھی ڈفر اور گدے ہیں، یعنی ظالم اور ابو جہل تو ہیں ہی، دماغی طور پر بھی عقل ہیں، تو انہوں نے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا، اور پھر اس بمباری میں ان کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، اور بتایا جاتا ہے کہ 17-18 کے قریب بچے اور عورتیں اس بمباری میں مارے گئے۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ دہشت گرد جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ کیمپوں میں رکھا ہوا تھا۔ اور افغان حکومت نے کیا کیا؟ اب یہ سارا عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ افغان حکومت نے وہاں پبلک کی رسائی بھی بند کر دی ہے، جن جن مقامات پر حملے ہوئے ہیں، اور وہاں کسی اخبار رویس کو بھی جانے نہیں دے رہی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں جو صورتحال ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ یہی کہ ان بیوی بچوں کے علاوہ دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد ماری گئی ہے، اور افغان حکومت اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اگر وہاں دہشت گرد نہیں مارے گئے جیسا کہ الجزیرہ کا دعویٰ ہے، اور صرف شہری آبادی یعنی یہی بیوی بچے مارے گئے ہیں، تو پھر تو کابل حکومت کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کو کھلی رسائی دے، بلکہ دور دور کے صحافیوں کو دعوت دے کر بلائے کہ یہ دیکھو پاکستان نے یہ حملہ کیا اور یہاں کوئی دہشت گرد نہیں مارا گیا، جس طرح پاکستان نے کیا تھا جب ایران نے حملہ کیا تھا تو پاکستان نے وہ کیمپ لوگوں تک کھول دیے تھے کہ یہ دیکھو یہ ایک بوڑھی عورت کی جھگی ہے جس کو ایرانی میزائل نے ہٹ کیا، یہاں کوئی دہشت گرد نہیں تھا۔ تو افغان حکومت چھپا رہی ہے، یعنی اس کا اپنا منہ کالا ہو رہا ہے۔ اور ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ پاکستان میں کہتے تھے کہ طالبان سے مذاکرات کی جائیں، طالبان سے مراد ٹی ٹی پی نہیں بلکہ افغان طالبان، تو پاکستان نے ان طالبان سے مذاکرات کے 3 دور کیے ترکی میں، قطر میں، لیکن یہ طالبان ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور بدستور دہشت گردوں کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے بھارت بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اور پاکستان کے لیے ایک یقیناً بڑا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔